जनरल फैज साहब जो कि उस वक्त रिटायर नहीं थे, उन्होंने मुआहदा किया और मुआहदा जो किया दहशतगर्दों से किया। उनको इतने इख्तियार किसने दिया? हम कहते कि उनको पकड़ा जाए और उनको मुकम्मल सजा दी जाए। जब इमरान को लाया गया तो 100% यानी धांधली के जरिए लाया गया। 100% तमाम सियासी पार्टियों को दीवार से लगा के धांधली के जरिए इमरान को स्टेब्लिशमेंट ने लाया। क्या स्टेब्लिशमेंट को यह इख्तियार था कि वो मुदाखलत करे? प्रोजेक्ट इमरान प्रोजेक्ट ये मुदाखलत की पैदावार है, ये स्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, क्योंकि इमरान का खुद जहन भी डिक्टेटरशिप से यानी बहुत आगे जा चुका है। वो ये बर्दाश्त न कर सका। उसने कहा या तो मैं वजीर आज़म होगा या कोई भी नहीं होगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा तो कुछ इख्तियार ही नहीं था। इख्तियार तो सारा बाजवा साहब का था और उसकी टीम का था। उन्होंने सब कुछ किया है। अगर बेड़ा गर्क हुए मुल्क का तो मेरा कोई किरदार नहीं था, मैं तो डमी वजीर आज़म था। तो तुम 3.5 साल डमी कैसे रहे और फिर दोबारा वजीर आज़म बनने की तुम्हें ख्वाहिश क्यों है? तो उसने कहा कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया, सब कुछ बाजवा ने किया। बंदियाल साहब ने यानी मोहब्बत में ये फैसला किया। ये अदालती फैसला नहीं था, ये इश्क किया फैसला था। तो कहते कि जो जुर्म नहीं किया है उसमें भी जमानत। शुक्र है कि तुम्हें आखिरत की इख्तियार नहीं है, वरना कहते कि इसने जो गुनाह भी किया है ये जन्नत में जाएगा। हम न होते और हम डट कर दहशतगर्दी का मुकाबला न करते तो आज पाकिस्तान में बजूर बंदूक दहशतगर्दों की हुकूमत होती। इमरान रेड लाइन है, इसको आईन भी नहीं कुछ कह सकेगा, पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कह सकेगा, अदालत भी कुछ नहीं कह सकेगा, स्टेब्लिशमेंट भी कुछ नहीं कह सकेगा। ये आजाद होगा, जो कुछ उसके मुंह में आए ये कहता चला जाएगा, लोगों को गालियां दे और कमांडर के घर पे जाना, उनको जलाना, ये कोई बच्चों का खेल है। लेकिन इमरान के लिए रास्ता खुले थे, उनके लिए रास्ते खुले थे, क्या है? लेकिन जब कामयाब होता है तो वो इनकलाब होता है, नाकाम होता है तो वो बगावत होती है। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हर 4 साल बाद इलेक्शन हुआ करते हैं और हम जब मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे हर पार्टी में भी जमहूरियत होनी चाहिए और जमहूरी अंदाज में उनको अपनी इलेक्शन कराने चाहिए और अपने नुमाइंदे चुनने चाहिए। बदकिस्मती से इस मुल्क में मुल्क की जमहूरियत की तो लोगों को फ़िक्र पड़ती है, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लाना और बर वक्त इलेक्शन कराना बहुत बड़ा मसला बन गया है। इसलिए मुल्क में हकीकी जमहूरियत भी ख़तरे में पड़ जाती है। तो इस सिलसिले में चूँकि हमारी सेंट्रल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ और उसमें से इलेक्शन कमीशन बनाया गया और उसी बुनियाद पे हमने फिर शेड्यूल दिया। तो आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो तमाम सूबों यूनिटों में सूबाई सतह पे हम इलेक्शन कमीशन बना चुके हैं और आज भी जो मैं बलूचिस्तान क्वेटा प्रेस क्लब में आपके सामने हूँ तो यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन कल बन चुका है और मुतफ़िका तौर पे बन चुका है। लिहाजा हमारे जो ज़िम्मेदारी हमें सौंपी गई थी तो एक सिर्फ ज़िम्मेदारी निभानी नहीं थी, उसमें ये ताकीद थी कि बर वक्त हम ये अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। इसलिए हमने एक टाइट शेड्यूल रखा और ख़ुद ही तमाम यूनिटों में जाके सूबाई इलेक्शन कमीशन हमने बनाए और फिर अब इसके बाद ये ख़ुद अपने ज़िलों में बनाएंगे और फिर मेंबरशिप होगी और इस तरीके से तमाम मराहिल तय करते हुए यानी जनवरी 2024 में हमारी मरकज़ी क़ियादत मुंतखब वो सामने आएगी। यानी पहले सूबाई सतह पे नई क़ियादत जो कि जिन लोगों को वो वोट के ज़रिए पसंद हो और मुतफ़िका हो तो वो सामने आएंगे और फिर उसके बाद मरकज़ी। तो ये हमारे 4 साल के लिए फिर वो
ایک جمہوری طریقہ کار کے مطابق پارٹی کا ڈھانچہ سامنے آئے گا۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ یہ الیکشن کرانا بھی مشکل تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ملکی حالات کیسے ہیں، لیکن ہم نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یہ سلسلہ پورا کیا۔ ایک ہرنائی میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس کا بھی جو کہ مائن کے ذریعے ہمارا تو بہت پرانا مطالبہ رہا ہے کہ مائنز جہاں بھی ہو ان کو صاف کیا جائے۔ یہ کیسے مائنز ہیں کہ اس کا خاتمہ بھی نہیں ہوتا اور اس کو نصب کرتے وقت کسی کو پکڑا بھی نہیں جاتا اور بے گناہ اور معصوم لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کافی مدت سے چلا رہا ہے۔ تو ہم مختصر اس پہ یہ بات ضرور کہیں گے کہ جو کوئی بھی مائنز نصب کرتے ہیں وہ قومی مجرم ہے، کوئی بھی، کیونکہ اب اس کے بہت سارے اشارے ہیں تو ہم اس کو مختصر کے کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ کریں، کیوں نہ تمام لوگوں کو کہ جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو کفر کردار تک پہنچائیں اور مائنز کو صاف کیا جائے۔ یہ سلسلہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا، اور پھر مائنز کے وقت تو 2 بندے شہید ہو گئے، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، لیکن بعد میں لوگوں پر ایک دھماکہ اور ہوا۔ تو مائنز تو وہ تو چلو وہ تو مائنز تھا، بیچ میں کیا ہوا کہ لوگ گئے تو دھماکہ ہوا اور کوئی اس کا بھی کوئی پکڑا گیا نہ کوئی وہاں پہ کوئی ثبوت ہے، اور اس میں لوگ زخمی ہو گئے۔ تو بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات، اس پہ میں بعد میں اس نقطے پہ بات کریں گے کہ دہشت گردی کیا صورت اختیار کر چکی ہے، لیکن ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایک جو ملکی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو بدقسمتی سے ملک کافی بحرانوں میں پھنس چکا ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی نے ایک کوشش کی کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں۔ ہم اس ٹیمپریچر کو دیکھ رہے تھے جو کہ پٹ گئے اور نئی صورتحال اختیار کر لی، لہٰذا عوامی نیشنل پارٹی نے اسفندیار ولی خان صاحب، ہمارے مرکزی صدر صاحب، انہوں نے ہدایت کی اور ہم نے آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس وجہ سے کیا کہ ٹیمپریچر کا پٹ جانے سے قبل ہم اپنا راستہ اور قبلہ درست کریں اور ان بحرانوں کو ایڈریس کریں، اور اس پہ کسی حد تک ہم قابو پانے کے لیے ایک فارمولہ طے کر سکیں مشترکہ۔ ہم نے تمام پارٹیوں کو دعوت دی، لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی اس میں شریک نہ ہوئی، وہ نہ آئی، اور انہوں نے عجیب سی پہلے انہوں نے دعوت قبول کی، پھر جب وہ نہیں آئے تو انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم شرکت نہیں کریں گے۔ بہرکیف وہ تو کافی کامیاب رہا، ہم نے تمام سب کچھ جو ملک کو درپیش تھے اس پہ کافی ڈسکشن کی۔ اگر پی ٹی آئی بھی اس میں ہوتی تو شاید آج یہ اتنا بڑا حادثہ پیش نہ آتا، لیکن چونکہ وہ اپنے انداز میں چل رہے تھے، وہ ٹیمپریچر کو کم کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اور ان کا یہی ارادہ تھا جو وہ کر چکے۔ اگر تمام سیاسی قوتوں سے مل کے آج وہ چیخ رہے ہیں کہ مذاکرات میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ وہ کہتے کہ 10 بندوں کو میں اختیار دیتا ہوں، اگر آپ نے مطمئن کر دیا تو میں کنارہ کشی بھی اختیار کر لوں گا۔ تو ایک نزاع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتا۔
تو وہ اسے قبل کرنا پڑتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اب تو جو کچھ تم نے کیا ہے اب تو حساب کتاب کا وقت ہے، لہٰذا ہم نے جو وہ آل پارٹیز کانفرنس کی اس کی اہمیت آج لوگوں کو بھی نظر آئے گا کہ ہم نے ان میں چند نکات رکھے تھے، اور ان چند نکات کو وہاں پہ کافی تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ طور پہ ہم نے پھر ایک اعلامیہ جاری کیا۔ تو اس میں سے سر فہرست ہماری سیاسی بحران تھا، امن و امان کا بحران تھا، پہلے نمبر پر امن و امان تھا، دوسرے نمبر پر سیاسی تھا، تیسرے نمبر پر عدالتی تھا، چوتھے نمبر پر معاشی بحران تھا۔ اور بحران تو بہت سارے ہیں، اگر ہم بحرانوں کو ایڈریس کریں تو بحران تو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک ایک نقطے کو ذرا دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں چونکہ جو امن و امان کا ہم نقطہ سب سے پہلے اٹھاتے ہیں وہ ہمارے جانوں کے لیے بھی خطرہ ہے، ملک کے لیے بھی خطرہ ہے، اور خصوصی طور پہ ایک مخصوص بیلٹ میں 40 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آخر کسی چیز کی حد بھی تو ہوتی ہے۔ ہر طریقے سے یہاں پہ دہشت گردی کے تمام طریقے آزمائے گئے، اور اس کو زیادہ تر ہمارے پختون بیلٹ میں زیادہ اور پھر بلوچ بیلٹ میں یہاں پہ زیادہ اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا تو وہ نزلہ ہم پہ گرا، اور ہر بار ایک نیا طریقہ کار کے ذریعے ہمیں مارا گیا، پیٹا گیا، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہمیں اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑی۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں، یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہماری سرزمین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم سارے پاکستان کی بات کریں گے، لیکن خصوصی طور پہ پھر پختون بیلٹ اور یہاں پہ ہم بلوچ بیلٹ کی یعنی سب سے پہلے بات اس لیے کریں گے کہ زیادہ دہشت گردی یہاں پہ ہے، اور دہشت گردی کے مختلف مراحل آئے، ان پہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں، اگر کوئی سوال ہوا تو جواب دیں گے۔ لیکن ہمارا ایک وقت تھا کہ ہم نے حکومت رہتے ہوئے دہشت گردی کو فیس کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی جو تھی یہ منظم طریقے سے اس کو آرگنائز کیا گیا تھا، اس کے پیچھے بین الاقوامی مفادات بھی تھے، علاقائی ریجنل مفادات بھی تھے، اور ہمارے ملکی مفادات بھی تھے، اور ہم ان کی مفادات کی بھیڑ چڑھ گئے۔ آخر ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہمارے ساری دنیا میں ایسی شکل دکھائی گئی کہ شاید ہم بھی دہشت گرد ہیں، یہاں پہ دہشت گرد کا ماجگاہ ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہم تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لڑے، اور شاید اس وقت سارے دہشت گردوں سے ڈر رہے تھے، اور ڈر کے مارے دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے تھے جس وقت ہم ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ تو اس دھرتی کی خوش قسمتی تھی کہ باچا خان کے پیروکار نظریاتی اعتبار سے مزاحمت عدم تشدد کی بنیاد پہ کر رہے تھے، یعنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے لیکن پیچھے ہٹے نہیں، اور اس طریقے سے ہم نے کسی حد تک دہشت گردی پہ قابو پایا۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا آرمی پبلک سکول کا، ننھے منھے بچے، پھول جیسے بچے شہید ہوئے، اور آپ یقین کریں کہ جب میں سی ایم ایچ گیا تو ان پھولوں کو میں نے کفن میں دیکھا کہ سفید کفن اور خون کے دبے بھی ہوں جیسے پھول ہو، اور اتنے سارے کہ برآمدہ جو تھا وہ بھر گیا تھا، تو پھر انہوں نے دوسرے برآمدے میں ان کو شفٹ کیا، اتنے سارے لوگ شہید ہوئے، اور پھر ان شہیدوں کی خون کی
یعنی ان کی خون کی وجہ سے جو کہ قربانی ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی ہم سے لی گئی، ہم سے ننھے منھے بچوں کی قربانی لی گئی، لیکن وہاں پہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو کہ سارے پاکستان کے تمام مکتب فکر کے لوگوں نے بنایا، کوئی بھی اس سے باہر نہیں تھا، عسکری قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو، مذہبی قیادت ہو اور سماجی قیادت ہو، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ اس سے باہر تھے۔ اور ہم نے 20 نکاتی ایجنڈا بنایا اس لیے کہ دہشت گردی پہ قابو پایا جا سکے، بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں کیا گیا، جو کہ وہ قبائل جو آج کے ہمارے سٹل بیلٹ میں شامل ہو گئے، وہاں پہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی امن نہیں آیا، اور کہنے پہ ہم کہہ گئے کہ ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑ دیا، لہٰذا وہ بھی جاری رہا۔ آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متفقہ ایجنڈا تھا تو کیوں اس پہ عمل نہیں کیا گیا؟ سوال تو انہی لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن کو یہ اختیار دیا گیا تھا، کیوں نہیں کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو وہ کون لوگ ہیں، اور وہ لوگ اگر معلوم ہے تو ان کو سزا کیوں نہ دی جائے؟ یعنی وہ اگر ایک متفقہ ایجنڈے پہ بھی عمل نہ ہو تو پھر تو ان کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی جاری رکھنا ان کی مفادات میں تھا، وقتی طور پہ انہوں نے حالات کو دبانے کے لیے اور لوگوں کی جذبات کو دبانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ تو ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں، اور اسی نیشنل ایکشن پلان کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آج بھی اگر متفقہ ایجنڈا ہے تو اس پہ عمل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں آپریشن کرانے کے حوالے سے لوگوں کے کافی تحفظات ہیں۔ دہشت گرد نہیں مرتے اور عوام مر جاتے ہیں، تو یہ سوال اس میں لازمی طور پہ اٹھتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ، یعنی جہاں دہشت گرد ہوں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے، اور ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کے بعد علاقے کو صاف کیا جائے اور لوگوں کو گھروں سے بے دخل نہ کیا جائے، لوگوں کے املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور آج تک جو نقصان پہنچایا گیا ہے اس میں نقطہ یہ بھی تھا کہ تمام تخمینہ لگا کے اس کا ان لوگوں کو یعنی کمپنسیٹ کیا جائے اور ان کا معاوضہ دیا جائے جو آج تک نہیں دیا گیا۔ آئی ڈی پیز کو گھروں کو واپس لیا جائے، وہ واپس نہیں کیے گئے۔ لہذا دہشت گردی کسی حد تک ایک خاموشی چاہ گئی، اور اس بیچ میں افغانستان کی حکومت جو بدلی تو ایک نئی لہر آئی ہمارے ملک میں، اور اس میں جو کہ اب ڈکا چھپا نہیں ہے، جنرل فیض صاحب جو کہ اس وقت ریٹائر نہیں تھے، انہوں نے معاہدہ کیا، اور معاہدہ جو کیا دہشت گردوں سے کیا، نہ ان پہ ہتھیار رکھے، نہ ان کو گزشتہ کیسز کو یعنی اس میں کوئی جرم ٹھہرایا گیا، بلکہ ان لوگوں کو جو جیلوں میں تھے ان کو بھی رہا کیا گیا، اور تقریباً 40,000 کے قریب ٹرین شدہ دہشت گردوں کو لایا گیا، اور خیبر پختونخوا کو ایک بار پھر دہشت گردوں کے حوالے کیا گیا اور معاہدے کے تحت کیا گیا۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یہ حق کس نے دیا تھا؟ پارلیمنٹ کے ذریعے نہ معاہدہ لایا گیا، نہ ڈسکشن کی گئی، نہ سٹیک ہولڈروں سے بات کی گئی۔ ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ایسے معاہدے کیے کہ آج بھی پاکستان میں اس کا کردار سوالیہ نشان ہے۔ ان کو اتنے اختیار کس نے دیا؟ کیوں کر دیا؟ اور پھر ہماری قومی یعنی اتنا نقصان کہ ایک کسی حد تک وہ امن جو برقرار تھا
اس کو مزید خطرناک بنا دیا گیا. لہٰذا ہم اس معاہدے کی اور اس طریقے سے دہشت گردوں لانے والوں کے لیے ہم کہتے کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو مکمل سزا دی جائے, اور کوئی بھی قدم اٹھایا جائے تو پارلیمنٹ کے ذریعے ڈسکشن کر کے اور سٹیک ہولڈروں کو اعتماد میں لے کے قدم اٹھایا جائے. ایسے قدم اٹھانے سے بات نہیں بنے گی. لہٰذا دہشت گردی کا ہر صورت میں خاتمہ ہونا چاہیے, اور یہ ہمارا کب سے کہ ہم باچا خان کے پیروکار ہیں, عدم تشدد کے لوگ ہیں, عدم تشدد پہ یقین رکھتے ہیں, امن کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں, پارلیمنٹ کی سپرمیسی چاہتے ہیں اور آئین کی سپرمیسی چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ نقطہ وہاں پہ اٹھایا اور تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ طور پہ ہم سے یہی اتفاق کیا جو میں نے آج آپ سے کہا. بدقسمتی سے یا ارادتاً پی ٹی آئی اس میں شامل نہ ہوئی, اس لیے کہ چونکہ وہ خود بھی ان کے حامی ہیں اور وہ ان کا حصہ بھی رہے ہیں, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ نمائندگی مذاکرات کے لیے بندہ دیا جائے تو انہوں نے عمران کا نام دیا تھا, اگر آپ کو یاد ہے. لہٰذا یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھتے ہوئے میں یعنی پارلیمنٹ کی بات کروں گا آئین کے حوالے سے, کہ پارلیمنٹ کو آپ دیکھیں, جب عمران کو لایا گیا تو 100% یعنی دھاندلی کے ذریعے لایا گیا, 100%, 99 بھی نہیں. تمام سیاسی پارٹیوں کو دیوار سے لگا کے دھاندلی کے ذریعے عمران کو اسٹیبلشمنٹ نے لایا, جو آج وہ خود کہہ رہا ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ اختیار تھا کہ وہ مداخلت کرے, ایک جمہوری عمل کو روکے, عوام کی رائے کو اپنی مرضی کے مطابق جو نتیجہ اخذ کرنا چاہے تو اس سے اخذ کرے؟ یہ جمہوریت کا خون تھا, خون. اور ایک ایسے بندے کو لایا گیا جو کہ ایک میاوالی کی سیٹ جیتا کرتا تھا, اپنی مفادات کے لیے ایک ایجنڈا تیار کر کے پروجیکٹ عمران پروجیکٹ اور پروجیکٹ کے بہت سارے سہولت کار اور ان کے ساتھی وہ مل کے یہ کام کرنے لگے. یہ اس وقت کی بات ہے, لیکن پارلیمنٹ میں جب اس کو لایا گیا تو ہمارے تمام سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے, یہ مداخلت کی پیداوار ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, لہٰذا ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. اثر نو اور نئے انتخابات کیے جائیں تاکہ شفاف الیکشن ہو, مداخلت سے پاک الیکشن ہو, اور وہ لوگ سامنے آئے جو کہ حقیقی معنوں میں لوگوں کے نمائندے ہو, لیکن نہیں کیا گیا. زبردستی عمران کو بٹھا کے وہی اقدامات اٹھائے گئے کہ جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا. آخر اپوزیشن نے مجبور ہو کے کہ اب کوئی بات نہیں مانی جا رہی, اسٹیبلشمنٹ مکمل ان کا ساتھ دے رہا ہے, تو کیوں نہ ہم آئینی طریقے سے اسمبلی کے اندر اس کے خلاف ایک قدم اٹھائیں. اور وہ عدم اعتماد تھا, اور جب عدم اعتماد ہوا آئینی طریقے سے تو ان کو برداشت نہیں ہوا, چونکہ عمران کا خود ذہن بھی ڈکٹیٹرشپ سے یعنی بہت آگے جا چکا ہے. وہ یہ برداشت نہ کر سکا, اس نے کہا یا تو میں وزیر اعظم ہوں گا یا کوئی بھی نہیں ہوگا. بھائی جمہوریت تو جی اور جینے دو کی پالیسی ہے, یہ ڈکٹیٹر کہاں سے آ گئے؟ تم بھی اکثریت پہ تھے تو تمہاری جعلی اکثریت تھی, لیکن تم وزیر اعظم تھے. اب وہ ختم ہوا تو تمہاری حکومت ختم ہو گئی. برداشت نہ کر سکا اور ذہنی توازن کو بیٹھا, اور اس نے اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. ایک ڈرامہ رچا ہے, پہلے اسمبلی کو ختم کیا, نہیں مانا گیا کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا تھا.
اور اکثریت کے ذریعے پھر جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اس بنیاد پہ جب اس نے پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تو پارلیمنٹ بھی ان لوگوں پہ مشتمل رہ گئے جو کہ موجودہ حکومت کو لانے میں ان کا کردار تھا، یعنی اپوزیشن کا کردار یہ نبھانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس طریقے سے پارلیمنٹ فل سوئنگ پہ موجود نہ رہا، اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے اور وہ الیکشن ہو کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے تو تب مانا جائے گا. کل کے اس نے اعلان کیا کہ میں جیتوں تو وہ انتخاب مانیں گے، جو میں ہاروں تو وہ انتخاب میں نہیں مانوں گا. تو یہ طریقہ ہے. لیکن چونکہ اس کو جس نے گود میں لیا تھا تو وہ تو جمہوری تھا نا، وہ تو ایک کرکٹر تھا، ایک کھلاڑی تھا، اس کو سیاست کا کیا پتہ. تو غیر سیاسی انداز میں اس نے تمام طریقے آزمائے. پھر پنجاب کی اسمبلی کو ختم کیا، پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ختم کیا اور پارلیمنٹ اور جمہوریت کو ایک بحران سے دوچار کیا. اور اس دوران اس نے جو کچھ کہا تو جن لوگوں نے ان کو لایا تھا انہی کو مورد الزام ٹھہرایا. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرا تو کچھ اختیار ہی نہیں تھا. اختیار تو سارا باجوہ صاحب کا تھا اور اس کی ٹیم کا تھا، انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اگر بیڑا غرق ہوئے ملک کا تو میرا کوئی کردار نہیں تھا، میں تو ڈمی وزیر اعظم تھا. تو تم 3.5 سال ڈمی کیسے رہے اور پھر دوبارہ وزیر اعظم بننے کی تمہیں خواہش کیوں ہے؟ لہذا جب اس نے تمام نزلہ ان پہ اتارا اور پھر امریکہ کا پہلا انہوں نے قصہ سنایا کہ امریکہ نے میرے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جب اس کے کان کھینچے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ ذرا اپنے حدود میں رہو تو اس نے کہا کہ امریکہ نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ باجوہ نے کیا ہے. یہ سب یہ تو تازہ ترین صورتحال ہے. تو پارلیمنٹ کافی مشکل میں آیا اور اس کے بعد جب ان کی نظریں بدلی اور اسٹیبلشمنٹ کو اس نے مکمل طور پہ ناراض کیا تو میدان میں عدالت آیا تو عدالتی بحران پیدا ہوا. یعنی وہ عدالت یعنی کہ آئین کو تشریح یعنی آئین کی تشریح کرنے کے بجائے وہ آئین کو اثر نو لکھنے لگے. آئین میں مداخلت کرنا، اس کی شکل کو تبدیل کرنا پارلیمنٹ تو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرے تو آرٹیکل 6 کے ذریعے اس کو سزا ملنی ہے. یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے. تو اس نے پنجاب میں 22 ارکان کی ووٹ کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تو اس نے کہا کہ یہ اگر ووٹ ڈال بھی دے تو یہ نہیں گنا جائے گا. یہ انہوں نے اپنی طریقے سے بندیال صاحب نے یعنی محبت میں یہ فیصلہ کیا. یہ عدالتی فیصلہ نہیں تھا، یہ عشقیہ فیصلہ تھا کہ وہ عشق میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ اس نے اس کو پنجاب حوالے کیا اور اس طریقے سے عدالتی بحران پیدا ہوا. عدالت 2 حصوں میں بٹ گئی اور پھر جب سوموٹو کے حوالے سے اس نے قدم اٹھایا تو پھر 4-3 کا فیصلہ آیا تو عدالت نے ماننے سے انکار کیا. اکثریت کا فیصلہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ لیکن وہ بحران بھی پیدا ہوا. وہ بحران آج تک ٹلا نہیں ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے آج ان کی زبان ذرا نرم پڑ گئی ہے. جو بہت دبدبے سے بولا کرتے تھے، یا خدا کی مانو کہ تم ایک بندے کو ضمانتیں دیتے ہو تو کہتا ہے کہ جو جرم نہیں کیا ہے اس میں بھی ضمانت. شکر ہے کہ تمہیں آخرت کی اختیار نہیں ہے، ورنہ کہتے کہ اس نے جو گناہ بھی کیا ہے یہ جنت میں جائے گا. یہ ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑھ کے انہوں نے فیصلے کیے. لہذا وہ بحران بھی بڑھتا چلا گیا. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے
کہ ہم ان بحرانوں پہ قابو پائیں، امن و امان کا مسئلہ اس کو مد نظر رکھے، اور پھر ساتھ میں معاشی بحران کی جو ہمارے غریبوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، سارے ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن مہنگائی کا جو طوفان آیا، جو سارا قوم اس میں پس رہا ہے، تو یہ اسی بحرانوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سے کوئی معاہدہ کرنے نہیں جا رہا، تمام شرائط مان کے بھی معاہدہ نہیں ہو رہا۔ لاڈلے نے اتنے قرضے لیے، لیکن آخر میں جاتے جاتے اس نے ایسے فیصلے کیے کہ آئی ایم ایف کا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ آئی ایم ایف کا بحران آج بھی جاری ہے، بجٹ آ رہا ہے، لیکن ملک معاشی بحران سے مزید یعنی وہ معاشی بحران گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا معاشی بحران کے لیے ہمیں مزید اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور تمام معاشی ماہرین، تمام سیاسی پارٹیاں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس ایک نقطے کے لیے معاشی طور پہ ہم اس ملک کو بحران سے کیسے نکالیں، یعنی اس افراتفری کے عالم میں کاروبار تو ٹپ ہو کے رہ گیا، معاشی بحران پیدا ہوا، اب جو معاہدہ ہونے نہیں جا رہا، تمام شرائط پورے کے کیوں نہیں ہونے جا رہا؟ اس لیے کہ امریکہ نہیں چاہ رہا۔ امریکہ کیوں نہیں چاہ رہا؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو صورتحال اب بن گئی ہے گلوبل حوالے سے اور ہماری ریجنل، کہ یہاں پہ افغانستان کو، وہاں پہ بھی سی پیک کا معاہدہ ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے، ان کو قرضے بھی دیے گئے، اور ان کو ایک ایسے نقطے پہ لایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ معاشی بحران بھی ختم ہو، افغانستان میں ایک جمہوری عمل شروع ہو، اور افغانستان کے عوام کی خواہش کے مطابق، اگر ہم پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی چاہتے ہیں، ایک عمل ہو کہ وہاں پہ عوام کی خواہش اور امنگوں کے مطابق ایک حکومت بن سکے۔ ایسی فضا بننے کی طرف قدمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ پھر ہمارے یہاں پہ پاکستان میں سی پیک کا جو مسئلہ بن گیا تھا وہ حل ہوا، گوادر کے حوالے سے بھی جو فیصلے تھے، چین یعنی یہاں پہ ایک بار پھر ایکٹیو ہوا، جو کہ امریکہ کو بہت برا لگا، اور چین نے کورک کمال کر کے دکھایا کہ ایران اور سعودی عرب کا جو کہ بہت پرانا ایک چپکلش چلا آ رہا تھا، اور وہ بہت خطرناک تھا، اور اس مسئلے پہ امریکہ سعودی عرب کو بلیک میل کر رہا تھا اور ایران پہ پابندی لگا رہا تھا، اس کو ایک موقع میسر آیا تھا، چین نے وہ کمال کر کے دکھایا جو کہ عقل نہیں مان رہا، کہ سعودی عرب اور ایران کو بٹھا کے سفارتی تعلقات قائم کیے، اور ایک سفارتی انقلاب وہاں پہ برپا ہوا۔ مطلب یہ کہ ایران، سعودی عرب، چین، پاکستان، افغانستان اور بشمول رشیا وہ بھی اس میں شامل ہوا، تو امریکہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ تو امریکہ کو اس ریجن میں ملک نہ ملا، تو اس نے رہا سہا ہارے ہوئے ہارس ایک بندے کو سپورٹ کرنے کی ٹان لی، اور وہاں سے بیانات دینے شروع کیے کہ عمران کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ امریکہ کو ہیومن رائٹس اب یاد آ گئے، ہم 40 سال سے مر رہے تھے، تمہیں ہیومن رائٹس یاد نہیں تھے؟ وہ تو لاڈلا تھا، وہ تو ان کا آنکھوں کا تارا تھا، اس پہ تمہیں ہیومن رائٹس یاد ہے، اور جو بھی بڑھ بڑھ کے یہ بھی رابطے کرتے رہے اور وہ بھی رابطے کرتے رہے، لیکن آخری وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا، وہی کچھ ہوا جو ہم نہیں چاہتے تھے، کہ عمران کا جو پہلے سے تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر بندوق کے ذریعے دہشت گرد یہاں پہ قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، اور یہ نقطہ میں ضرور کہوں کہ باچا خان کے پیروکار نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے،
اور ہم ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ نہ کرتے تو آج پاکستان میں بزور بندوق دہشت گردوں کی حکومت ہوتی، چاہے وہ سندھ تھا اور چاہے وہ پنجاب تھا اور چاہے کوئی بھی جگہ تھی، ہم تو تھے ہی، انہوں نے تو ہمارے لیے لایا تھا، لہذا ان دہشت گردوں کو ہم نے آنے نہیں دیا، تو الیکشن کے ذریعے جب وہ آئے تو وہ تیار ہوتا گیا، آخر میں انہوں نے آخری جو اٹیک کیا منظم طریقے سے سوچے سمجھے سازش کے تحت جو 9 مئی کو ہوا، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ عمران کو یعنی گرفتار کیا تو سب کچھ ہوا، نہیں، یہ ان کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ عمران ریڈ لائن ہے،